न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के प्रोग्राम कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, जैसा कि इस संडे हम पाम संडे मनाने वाले हैं, तो आप सबको पाम संडे मुबारक हो। और इसकी अहमियत देखेंगे कि पाम संडे की अहमियत और इलाही भेद, कि इसमें क्या इलाही भेद हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि उनके पकड़वाने जाने से पहले इतवार के रोज वो यरूशलेम में गए, तो लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया। ये यहाँ पे ईद सियाम भी थी। बहुत सारे लोग, यरूशलेम बड़ा अहम शहर, खुदा का शहर भी माना जाता है। तो इससे बड़ी सारी ऐसी बातें हैं जो आज हम करेंगे। तो आज रेवरेंड साइमन जॉन हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। एंड प्राग में जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है उनसे मुंसलिक हैं। सब जानते हैं कि वो एक ख़ास तालीम तरबियत हासिल कर चुके हैं और माहिर इलाहियात हैं। इसके अलावा जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि चर्च हिस्ट्री का क्या तलक है, तो वो चर्च हिस्ट्री के भी माहिर हैं। तो रेवरेंड साइमन जॉन साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सैमसन भाई। साइमन साहब, मैं जैसे कि हमारा आज का कलाम इलाही और हमारी ज़िंदगी है, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि पाम संडे का हमारी ज़िंदगी से क्या तल्लक स्पेशल बनता है हम मसीहों की ज़िंदगी में। जी साइमन साहब। तो जी सैमसन भाई, सारे प्यार मोहब्बत के लिए शुक्रिया, और ख़ास इस बड़े दिन की सेलिब्रेशन के हवाले से एक प्रोग्राम में दावत देने के लिए आपका एक बार फिर शुक्रिया। पाम संडे ईमानदारों के लिए बड़ा अहम रहा है। चर्चिस के अंदर आज के दौर में देखा जाए तो जो इसकी सेलिब्रेशन है, जो खुशी है, वो बड़ी वाज़िया तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि उसके इस ख़ास दिन में ईमानदार मसीह यसू को बरमला खुदावन का भेजा हुआ मसीहा, जो बतौर बादशाह, जो बतौर बचाने वाला सेलिब्रेट करते हैं। और ये इजहार गो के थ्रू आउट ईमानदारों की लाइफ में रहता है, लेकिन एक ख़ास दिन में इसको ख़ास तौर से मनाया जाता है, जिसका लिंक जो है, जिसका ताल्लुक जो है, वो होली वीक के साथ और फिर उसके बाद पाक जुम्मे और ईस्टर के साथ बड़ा गहरा है। तो इस सारी चीज़ों में ईमानदारों के लिए दिन बड़ा अहम है, क्योंकि इस दिन पहले पाम संडे में, या खजूरों के अतवार जिसे हम कहते हैं, उस दिन में खुदावंद यसु मसीह को जब अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान वो ज़मीन पर थे, तो उस वक्त उन्हें यरूशलेम में वेलकम किया गया, और बिल्कुल बाइबल की पेशन गोइयों के मुताबिक और उसके सारे पस मंज़र में उसे कबूल किया गया। तो ये इसलिए बड़ा अहम है, इसकी इलाहियाती और इसके जो नबूवती पहलू हैं। और फिर उस वक्त जब ये रूनुमा हुआ, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जब हम इस वाक़े को गौर से देखते हैं और इसके अंदर होने वाले इवेंट्स को देखते हैं, तो अंदाज़ा होता है कि ये किस कदर खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक ये सारे वाक़यात जो हैं, आज भी ईमानदारों को ना सिर्फ ईमान की रोशनी अता करते हैं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे मामलात के, जो हमें आम तौर पर समझ नहीं आते हैं यसु मसीह के बतौर बादशाह होने के या उसके बतौर काहिन होने के, वो इस वाक़े के थ्रू हमें ज़्यादा समझ आते हैं। और फिर उसकी कुर्बानी के साथ इसका क्या ताल्लुक़ बनता है, तारीख़ी तौर पर, एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर, सियासी तौर पर, मजहबी तौर पर, उस वक्त के हालात में वो और ज़्यादा नुमायाँ होते हैं। अगर आप इस दिन को जितना समझेंगे, जितना इसके बारे में आप खंगालेंगे या इसको चेक करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपको खुदावंद यसु मसीह की मसलूबियत के बिहाइंड जो मुहरकात हैं या एक्टिविटीज़ हैं, वो ज़्यादा समझ में आएंगी। जी सैमसन भाई। जी, यसु अक्सर यरूशलेम जाया करते थे। जैसे हम कहते हैं, जब भी बात करते हैं कि वहाँ पे उनकी गलियों में वो शफा देते फिरते थे, उनके मुर्दों को जिंदा किया करते थे। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि इस इतवार लोगों ने उनका बड़ा वालहाना इस्तकबाल किया और उसे बादशाह भी कहा, जैसे होशना होशना इब्ने दाऊद, जो खुदावंद के नाम से आता। ऐसी ऐसी क्या इसमें कोई भेद था?
سمسن بھائی، معاملہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنی زمینی خدمت کا آغاز کیا تو اس کے بعد ہی آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، فقی فریسیوں کی طرف سے، استادوں کی طرف سے، کیونکہ آپ کے دعوے، آپ کا انداز اور آپ کی تعلیمات میں جو اختیار تھا وہ بالکل اس زمانے کے ہر لحاظ سے، چاہے سیاسی ہو، مذہبی ہو، اور کسی بھی پہلو سے آپ اسے دیکھ لیں، وہ اس کے مخالف تھا۔ اور پھر جب خداوند یسوع مسیح اپنی زمینی خدمت کی پیک پر تھے اور لازر کی موت کے بعد اور پھر اسے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد، اس کو مردوں میں سے جلانے کے بعد، خداوند یسوع مسیح کی شہرت ارد گرد میں پھیل گئی۔ یہ چھوٹا سا قصبہ تھا جو یروشلم کے بہت قریب تھا، تو یہ عید فصح کے موقع پر اس سے کچھ ہی ٹائم پہلے دنیا بھر سے یہودی جو تھے وہ اکٹھے ہو چکے تھے یروشلم کے ارد گرد، اور یروشلم میں بھی بہت رش کا ٹائم تھا، عید کا ٹائم تھا، عید فصح کا، اور وہاں پر لازر کا مردوں میں سے جی اٹھنا خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، کہ 4 دن کے مردے کو زندہ کرنے والا ایک نبی ہے، کیونکہ 3 دن کے بعد اگر کوئی مردہ زندہ ہوتا ہے تو یہ ایک میریکل ایسا ہے جو مانا جاتا ہے کہ صرف خدا کے علاوہ ایسا کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ دوسرے تیسرے دن کوئی ہوش میں آ سکتا ہے، لیکن چوتھے دن کا مردہ، تصور یہ تھا اس وقت کے زمانے میں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو چوتھے دن اس کی روح جو ہے وہ سیل کر دی جاتی ہے عالم افضل میں یا عالم روا میں، اور پھر وہاں سے وہ لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ تو جب اس مردے کو زندہ کیا گیا تو اس کی شہرت پھیل گئی، اور فقی فریسی اور جوئش جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے ہاں پہلے سے ہی ان کی آنکھ میں خداوند یسوع مسیح، اس کی خدمت، اس کی باتیں، اس کے دعوے جو تھے وہ مشکل سے تھے، ہضم ہو رہے تھے ان سے۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اس نے چوتھے دن کے مردے کو بھی زندہ کر دیا ہے اور لوگ اس کے اور زیادہ پیروکار ہو گئے ہیں اور جہان اس کے پیچھے لگ پڑا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ اور زیادہ اس کی موت کی جو تھی پلاننگ، پلاٹنگ، وہ شروع ہو گئی۔ یعنی کہ اصل میں لازر کو مردوں میں سے زندہ کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور زیادہ مخالفت ہے وہ پھیل گئی، اور پھر اس کے بعد ہمیں جو واقعات نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے وہ شمعون کوڑی کے گھر میں جاتا ہے اور وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ یروشلم کی طرف آتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے اچھا یہ وہ نبی ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے 4 دن کے مردے کو زندہ کر دیا ہے۔ تو بیہائنڈ اصل میں پیک یہاں سے بنی کہ اور زیادہ اس کی مخالفت شروع ہو گئی، کیونکہ لوگ جو دنیا بھر سے یہودی آئے تھے، بزنس کرنے والے آئے تھے، انہوں نے بھی سنا اچھا کوئی نبی ہے، غیر اقوام والے جنٹائل جو تھے انہوں نے سنا اچھا کوئی نبی ہے جو مردوں کو بھی زندہ کرتا ہے اور ہر طرح کے بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، روگیوں کو ٹھیک کرتا ہے۔ تو ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے، اس سے بات کرنا چاہتے تھے، اور جیسے ہی وہ آیا تو اسے بطور بادشاہ قبول کیا گیا، اور اس کے لیے نعرے لگائے گئے، وہ نعرے جن کی ہسٹوریکلی، تھیولوجیکلی بڑی امپورٹنس ہے۔ ایک بات بتاتا چلوں، پھر اس کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کیجئے گا، کہ خداوند یسوع مسیح جب انٹر ہوئے یروشلم کی طرف تو وہ کوہ زیتون کی طرف سے آئے۔ یہ وہی کوہ زیتون ہے جب گثسمنی باغ میں دعا کرنے کے بعد وہ کوہ زیتون پر گئے، اور وہاں پر ایک باغ تھا جس باغ میں جا کے، جسے گثسمنی کا باغ کہتے ہیں، جہاں پر جا کر آپ نے رات کو دعا کی اور پھر وہیں سے آپ کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کے ارد گرد اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے وہ خیموں میں یا مختلف طرح سے ان کی رہائش گاہ اس وقت تھی عید کی وجہ سے۔ نارملی تو یہ پہاڑ خالی رہتا ہے، لیکن رش تھا ان دنوں میں اس پہاڑ کے ارد گرد خیموں کے صورت میں، اور پھر جو بھی وہاں پر سرائے تھے اور یا ٹھہرنے کے مقام تھے وہاں پر، کیونکہ یروشلم شہر میں لوگ پورے نہیں آتے تھے عید کے سبب سے۔ آپ زیتون کے پہاڑ پر گئے اور وہاں سے لوگوں نے ڈالیاں لی، کھجوروں کی، مہندی کی، اور پھر اس کے بعد زیتون کی، اور ہوا میں لہرا کر آپ کو بطور بادشاہ قبول کیا۔ نہ صرف بادشاہ بلکہ جو نعرے لگائے گئے ان نعروں میں ہڈن بہت ساری اور بھی باتیں تھیں۔ تو جب آپ وہاں سے نکلے تو کہا جاتا ہے کہ مشرقی دروازے سے انٹر ہوئے۔ یہ مشرقی دروازہ وہی ہے جسے سیل کیا گیا ہے کہ یہاں سے صرف خدا گزر سکتا ہے، یا خدا کا ممسوح گزرے گا اور کوئی نہیں گزر سکتا۔ تو جب نعرے لگائے گئے اور اس دروازے کو کھول دیا گیا آپ کے لیے، تو اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ غصے میں آ گئی۔ پیچھے لازر کا مردوں میں سے جی اٹھنا، اور پھر یہاں پر لوگوں کا، یہودیوں کا جو دور دراز سے آئے تھے اور لوکل جو لوگ تھے، اس جوش سے ایک عام سے شخص کو، ایک عام سے جو ان کے ارد گرد پھرتا ہے، ٹیچنگ دیتا ہے، ماسٹر کو یا ایک ربی کو اٹھا کے، تو انہوں نے بطور بادشاہ ہونے کے نعرے لگا دیے کہ یہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اچھا، تو وہ یہ ایک کرنا تو شروع میں ہی چاہیے تھا یہ کویسچن کہ یہ ڈالیاں اسپیشل کھجور کی ڈالیاں،
اگر ہم پرانے ادرامے میں جاتے ہیں تو درختوں کے شاخیں اور یہ بھی ایک بڑا نشان رہا، جی جس کو آزادی کا بھی نشان کہا جاتا ہے۔ تو یہ کھجوروں کا اسپیشل کیا، اس کی تھیالوجی کہہ لو، ڈاکٹرین کہہ لو، یا یہ کیا ایسا تھا جو ناظرین کو آپ بتانا چاہیں گے؟ ان ڈالیوں کا ہوا میں لہرا کر آنے والے کا استقبال کرتے ہوئے نعرے لگانا، اور پھر اپنے جو کپڑے ہیں، ایسے کپڑے جو ان کے لیے حرمت عزت کا باعث ہے۔ یہودی اپنی شال کو کبھی بھی کسی کے قدموں میں نہیں رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بابرکت ہے، اور اس کی جو جھالریں ہیں، اس کی جو لہریں ہیں، جو وہ خاص کڑھائی ہے اور اس کی جو خاص بناوٹ ہے، وہ ساری کی ساری شریعت کے مطابق ہے۔ تو یوں سمجھے کہ وہ شریعت کسی کے قدموں میں رکھتے، تو یہ وہی ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف سے ممسوح ہے۔ یہ داؤد کے لیے ہو سکتا ہے، داؤد کے بیٹے سلیمان کے لیے ہو سکتا ہے، یا وہ شخص جو خدا کی طرف سے مقرر ہے، اور کاہن عظیم کے لیے یا ہائی پریسٹ کے لیے ہو سکتا ہے جو خدا کی طرف سے مقرر ہے، کہ اس کے آگے اس شال کو، اس کپڑے کو بچھا دیا جائے۔ صرف وہ چادریں نہیں جو انہوں نے اپنے کندھے پر لی تھی، وہ چادریں ان کی شریعت کی اور ان کی حرمت کی، ان کی عزت کی علامت تھی۔ تو آپ لوگوں نے، آپ کے حضور لوگوں نے اپنی حرمت کو، اپنی عزت کو بچھا دیا احترام کے طور پر، اور صدق دل سے بادشاہ مانتے ہوئے۔ اسی لیے تو جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ چلا اٹھی کہ ان لوگوں کو خاموش کر، سٹاپ کر، کیونکہ یہ مشرقی دروازے کو کھولتے ہیں، سنہرے دروازے کو۔ گو کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں، لیکن شہادتیں یہی بتاتی ہیں کہ روٹ جو بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے، کہ کوہ زیتون سے قدران کا نالا، اور پھر سنہرا دروازہ۔ اور سنہرا دروازہ آج بھی موجود ہے، جسے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی پکچرز جو ہیں وہ گوگل پر موجود ہیں، یا دنیا کی جو کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں، اٹلس کی کتابیں، وہاں پر آپ کو دستیاب ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس دروازے سے گزرتے ہوئے سیدھا خداوند یسوع مسیح ہیکل میں گئے۔ تو کپڑے راستے میں بچھانا، ٹہنیوں کو ہوا میں لہرانا، اور پھر نعرے لگانا، یہ قبول کرنا تھا کہ یہ شخص خداوند کی طرف سے آیا ہے، یہ شخص جو ہے وہ خداوند کا ممسوح ہے، اس کا مسایہ ہے جو ہمیں آزادی دینے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، لوگوں کے ذہن میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں رومیوں سے آزادی دے گا، لیکن دوسری طرف لوگ اسٹیبلشمنٹ سے، یہودی جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ تھی، اس سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے اتنے زیادہ ٹیکسیز اور اتنے زیادہ جو تھے سٹکنس تھی چیزوں کو لے کے، رسموں کو، روایتوں کو لے کے، اور پھر اس کے بعد غریبوں کے لیے اور جو مفلس لوگ تھے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی ہیکل کے اندر انٹر ہونا، اور انٹر ہو کے خاص جگہوں میں داخل ہونا، رسومات میں داخل ہونا۔ بہت سارے معاملات تھے جن سے عام لوگ اپنی مذہبی جو قیادت ہے اس سے بھی تنگ آئے ہوئے تھے۔ تو ایسی باتیں جو تھی، لوگ ان سے آزادی چاہ رہے تھے۔ ایک اسٹیبلشمنٹ تھی، ایک جو ریلیجس، ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں، یا سردار کاہن یا دوسرے فقی فریسی، وہ بھی بڑے اس سے پریشان تھے۔ لوگوں کو بھی وہ ہجوم کو روک رہے تھے کہ یہ کیوں تم لوگ اس کو بادشاہ بنا رہے ہو۔ جی، ایسا ہے کہ اگر آپ اس سارے دور کو دیکھیں تو یہودی لوگ جو پہلی صدی میں ان کے پاس سن ہیڈرن تھی، اس سے پہلے بھی تھی سن ہیڈرن، موسیٰ کے دور میں یہ ڈیولپ ہو چکا تھا کانسیپٹ، لیکن جب یہ بابل کی سیریز سے واپس آئے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے اپنا جو عدالتی نظام ہے اس کو منظم کیا۔ اس کے اندر 70 لوگ جو تھے وہ جج ہوتے تھے، 2 لکھنے والے ہوتے تھے اور باقی 70 ہوتے تھے، اور جو ان کا سب سے بڑا سربراہ ہوتا تھا وہ سردار کاہن، اس وقت کا سردار کاہن ہوتا تھا، جو اس میرے مجلس کے طور پر یا اس بڑے عہدے کے طور پر وہ اس سیٹ پر بیٹھتا تھا جو فائنل ڈیسیجن لیتا تھا۔ بعض اوقات اگر سارا کورٹ ایک طرف ہے تو سردار کاہن ایک طرف ہے تو وہ مقدمہ کسی طرف بھی لے کے جا سکتا تھا۔ تو یہ سن ہیڈرن تھی، سن ہیڈرن کے ممبر تھے۔ ان سن ہیڈرن بھی مختلف پیسز میں کام کرتی تھی۔ چھوٹا جو نظام تھا اس کے اندر کوئی بھی ان 70 میں سے کسی چھوٹے کیس کو سن سکتا تھا، لیکن اگر کوئی بڑا مقدمہ آ گیا ہے، قتل کا یا پھر اور بڑی مذہبی نوعیت کا کوئی بغاوت کا مقدمہ آ گیا ہے، تو اس کے اندر کم سے کم 23 ججوں کا ہونا لازمی تھا۔ لیکن اگر پراپر کوئی کیپٹل پنشمنٹ یا پھر جس کے اندر اسٹیٹ انوالو ہے، اس کے اندر اگر کوئی سنوائی ہوگی تو پھر سارے ججز کا ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے اندر اور بہت ساری باریکی ہیں کہ یہ کس طرح سے بیٹھتے تھے، کس طرح سے عدالتوں کے اندر یہ سارے سسٹم کو چلاتے تھے۔ لیکن پہلی صدی میں خداوند یسوع مسیح کے دور میں
جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ تھی یروشلم کی وہ بہت طاقتور تھی. وہ سارے سیاسی نظام کو بھی دیکھتی تھی, یہاں تک کہ ہیرودیس, پہلا ہیرودیس نہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش پر جس کا ذکر ہے, بلکہ یہ وہ ہیرودیس جو اس کا بیٹا تھا. تو اس وقت تک کا جو بادشاہ تھا, گلیل کا بادشاہ, اور ایون جو یہودیہ کا جو گورنر تھا یروشلم پر, جو اس وقت خاص اپوائنٹ ہوا تھا پیلاطوس, اس کو بھی یہ آپریٹ کر لیتی تھی. اور اس کا اندازہ ہمیں کب ہوتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دینا ہوتا ہے تو کس طرح سے وہ فورسلی اس مقدمے کو منوا لیتے ہیں کہ اس شخص کو صلیب دے. حالانکہ وہ راضی نہیں تھا. پیلاطوس کہتا ہے کہ بھائی مجھے تو اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آتی, کوئی خطا نہیں ملتی اس کے اندر, کیسے میں اس کو صلیب دے دوں. تو وہ کس طرح سے اپنے اختیار کو اور اپنی قوت کو استعمال کرتے ہیں جو اس وقت کی ریلیجس, یہودی ریلیجس جو کمیونٹی ہے, جو لیڈرشپ ہے, یہ الیٹ ہے, ان کے پاس تھی. اور اس میں سب سے بڑے جو پاورفل تھے وہ صدوقی تھے, صدوقیوں کے بعد فریسی, اور پھر باقی جو دوسرے ان کے سیٹ یا گروپس تھے, فرقے تھے, وہ تھے. اور یہ سب ممبر تھے سنہیڈرن کے, اور وہیں سے سارے معاملات یہ دیکھتے تھے. ایون نیکودیمس بھی اسی سنہیڈرن کا ممبر تھا, اور پھر اس کے بعد یوسف ارتمیہ بھی اسی سنہیڈرن کا ممبر تھا. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں اناجیل کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کون کون ہے. وہ اور بھی نام بتائے جا سکتے ہیں جو بائبل مقدس میں درج ہیں, لیکن شاید آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پام سنڈے جو ہے وہ یسوع کی مصلوبیت کے درمیان کیسے تعلق کیسے بنا؟ جی, میں نے عرض کیا کہ جب یہ یروشلم میں داخل ہوئے تو نعرے لگائے گئے ان کے حق میں کہ ہوشانہ, مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے, ابن داؤد کی ہوسن. اب ابن داؤد جو ہے وہ تو ٹیکنیکلی تو وہ سلیمان ہے. اب سلیمان کی مشابت سے اسے کہا جا رہا ہے, اور یا پھر جو داؤد کا تخت ابھی تک خالی پڑا ہے, بابل کی اسیری کے بعد اس تخت پر کوئی نہیں بیٹھا, اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ گیا ہے, وہ رائٹ پرسن, وہ ٹھیک شخص آ گیا ہے جو داؤد کی اصل سے ہے, اور اسے داؤد کے تخت پر بیٹھنا چاہیے. اب اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, اس وقت کے جو یہودی لوگ ہیں, جو لیڈرشپ ہے, مذہبی سردار کاہن اور جتنے لوگ ہیں جو اس وقت سارے نظام کو چلا رہے ہیں اور بڑی بڑی پوسٹ پر ہیں, اب وہ ہل کے رہ گئے کہ اگر اسے بادشاہ بنا دیا تو جس طرح سے یہ تعلیم دیتا ہے, جو یہ باتیں کرتا ہے, تو ہم تو اس کے مخالف ہیں, ہم تو اس میں پورے فٹ نہیں آتے. دوسری طرف ان کے نعرے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. وہ کہتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے. پہلی صدی میں یہ نعرہ سردار کاہن کے لیے بھی لگتا تھا. سردار کاہن جب اپنے پورے اس کے ساتھ گروپ کے ساتھ, اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ شہر یروشلم سے نکلتا تھا, گلیوں میں سے اور یا پھر بازاروں میں سے, تو اس کے لیے اس کے اپنے ہواری خاص جو ان کے چیلے ہوتے تھے, جو ان کے لیے کام کرتے تھے, وہ سردار کاہن کے لیے نعرے لگواتے تھے کہ مبارک ہے یہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے, کیونکہ یہ بڑی پوسٹ تھی, یہ خدا کی طرف سے مقرر تھی. تو یہاں پر لوگ خود سے خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ نعرہ لگاتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آیا ہے, نہ صرف بطور بادشاہ بلکہ کاہن. اور تاریخ میں ہمیں وہ بھی ٹائم ملتا ہے کہ جب کہانت اور بادشاہت ایک ہی جگہ پر, ایک ہی مقام پر ہمیں دکھائی دیتی ہے. اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح کے لیے جب یہ نعرہ لگایا گیا تو یہ ایک بڑا سبب بن گیا کہ اب اس کا بندوبست کیا جائے. اور اسی بات کو بنیاد بنا کے جب یہ پیلاطوس کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کفر بکتا ہے. اب پیلاطوس کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ یہ کافر ہے یا یہ صادق آدمی ہے, اس کا تو سیاسی معاملہ ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس بات سے قائل نہیں ہو رہا, تو اس نے کہا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے. اب یہ سیاسی معاملہ تھا, تو اس نے پھر پوچھا خداوند یسوع مسیح سے, کیا تو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے؟ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی جو فقی فریسی اور صدوقی تھے اور بزرگ تھے یہودی, انہوں نے جا کے پیلاطوس کے سامنے اسی بات کو پیش کیا کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ بناتا ہے, بادشاہ کہتا ہے, اور یہ تیرے خلاف, کیسر کے خلاف بغاوت کرتا ہے. تو اس پر ایکچولی جو مقدمہ چلا تھا, اور مقدمے کے اندر جو مین جو سزا تھی اسی بات پر ہوئی تھی کہ یہ خود کو بادشاہ کہتا ہے, جس کی ہمیں شہادت یہاں سے ملتی ہے کہ جب آپ کو صلیب دیا گیا تو آپ کے سر پر ایک کتبہ لگا دیا گیا کہ اسرائیل کا بادشاہ یا یہودیوں کا بادشاہ. تو یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا پوم سنڈے سے, کہ وہاں پر لوگوں نے آپ کو بادشاہ کے طور پر قبول کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم ایونٹ ہوتا ہے جس کا اور مضبوط یہ جو سازش کہہ لیں یا اس کو مصلوبیت کی ایک بہت بڑی سازش تیار ہوگی اس ایونٹ کے بعد, سیم اسی پام سنڈے کے. آپ اشارہ کر رہے ہیں ہیکل کی صفائی کی طرف. جی جی ہاں,
تو جب ہیکل کی صفائی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ دوسری بڑی شہادت ہے کہ اس وقت جو سردار کاہن تھا، جو کیفا تھا، اس کا وہاں پر سارا بزنس چل رہا تھا، اور اس کے سسر کا اس کے اندر پارٹیشن تھی، ہنا کا بھی، جو ریٹائر ہو چکا تھا اپنی کہانت سے. تو یہ سارے پاورفل لوگ تھے، بزنس چل رہا تھا وہاں پر. جو جانور تھے یا جو پرندے تھے وہ سارے قربانیوں کے لیے تھے، اور پھر منی چینجنگ کہ وہاں پر سٹال لگے ہوئے تھے، یا انہوں نے اپنے پھٹے لگائے ہوئے تھے جن پر وہ سکے لے کر بیٹھتے تھے. یہ وہ والا حصہ تھا جو غیر قوموں کا ہاتھا کہلاتا ہے. وہاں پر یہ سارے بزنس ہو رہے تھے سکوں کے، اس لیے کیونکہ ہیکل کے اندر کوئی بھی ایسا سکہ قابل قبول نہیں تھا جس پر کوئی مورت بنی ہو، اور کاروبار تو یروشلم میں ہو رہا تھا ان سکوں پر جس پر کیسر کی صورت تھی. خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ کہا بھی کہ تمہارے پاس کوئی کچھ ہے. اس نے پوچھا کہ کسی کے پاس کوئی سکہ ہے، تو جب انہوں نے دکھایا تو ان کے پاس سے کیسر کا سکہ نکلا. اب آپ نے اپنے پاس ایک مورت رکھی ہوئی ہے، ایک سکہ رکھا ہے جس پر ایک صورت بنی ہے، تو ٹیکنیکلی شریعت کے لحاظ سے تو آپ نے یہ ایک غیر قانونی کام کیا ہے، غیر شرعی کام کیا ہے کہ آپ نے ایک مورت کو اپنے پاس رکھا ہے. اسی طرح سے انہوں نے جو وہاں پر کاروبار چلوا رہے تھے ہیکل کے اندر انہوں نے ایسے انتظام کیے تھے کہ وہ لوگ جو دور دراز سے آتے ہیں یا شہر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں تو وہ سکہ چندے میں نہیں ڈال سکتے تھے، آفرنگ میں یا پھر دے یکی میں وہ پیسے نہیں دے سکتے تھے جو کیش کی صورت میں جاتے تھے، جن کے اوپر کیسر کی صورت ہوتی یا کوئی مورت ہوتی. تو وہ ایکسچینج کے لیے وہاں پر وہ سسٹم تھا. دوسرا یہ پرندے، اب وہ لوگ جو پرندے یا پھر جانور باہر سے یا ساتھ لے کے آتے تو ان کو بڑا کریٹیکلی چیک کیا جاتا تاکہ قربانی ان کی پیش کی جائے. لیکن جو ہیکل میں سے خریدے جاتے وہ چاہے لولے لنگڑے کانے ہوتے ان کو فٹافٹ پاس کر کے اور قربان کر دیا جاتا. یہ دو نمبری اس زمانے میں بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہوتی ہے. وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح آتے ہیں تو پہلے تو وہ ان سب کو وہاں سے ہٹاتے ہیں، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ آپ نے ہیکل کی صفائی کی. اور ہیکل کی صفائی کون کرے گا؟ یا تو کاہن کرے گا، سردار کاہن کرے گا، اور یا پھر بادشاہ کرے گا، اور وہ بادشاہ جو خداوند کی طرف سے مقرر ہے. تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح جب ہیکل کی صفائی کرتا ہے تو اس ہیکل کی صفائی کرنے کے بعد فوراً لکھا ہے کہ بہت سارے لنگڑے اندھے اس کے پاس آئے اور اس نے ان کو شفا دی. ابن داؤد جہاں جہاں پر بھی، متی کے پہلے باب کی پہلی آیت کے علاوہ جہاں جہاں پر بھی لکھا ہے اس کے اندر بڑا کنسیپٹ ہیلنگ کا پایا جاتا ہے، جس کا بھی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو چھیڑے. لیکن آپ بہت سارے مقامات پر دیکھتے ہیں جب بدروحوں کو آپ نے نکالا اور جب آپ نے اندھے کی آنکھیں ٹھیک کی، تو اس مقام پر آپ کے ابن داؤد ہونے کو، جو اس ٹائٹل کو یا اس نام کو آپ وہاں پر ظاہر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھتے ہیں جیسے ہی ابن داؤد کے نعرے لگتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہیکل کی صفائی ہوتی ہے. اور کس ہیکل کی صفائی ہوتی ہے؟ جس ابن داؤد نے اس ہیکل کو بنایا تھا. گو کہ وہ فرسٹ ٹیمپل کہلاتی ہے اور یہ سیکنڈ ٹیمپل کہلاتی ہے، لیکن تو بھی بنیاد اس نے رکھی تھی پکی یا پتھروں کی ہیکل کی. تو یہاں پر بڑے واضح طور پر خداوند یسوع مسیح جب ہیکل کی صفائی کرتا ہے، ان کے سارے کاروبار کو دھرم برم کرتا ہے، تو سمجھے کہ سیدھا ان کے گریبان پر ہاتھ ڈالا گیا تھا، ان کے اختیار پر، ان کی قوت پر ہاتھ ڈالا گیا تھا. تو ان کے لیے اسے مروانا لازمی ہو گیا تھا، کیونکہ وہ رک نہیں رہا تھا، دنیا اس کے پیچھے لگ رہی تھی. اور کہا بھی گیا کہ جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے. فقی فریسی بزرگوں نے کہا کہ دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا ہے اور ہم سے کچھ بن نہیں پاتا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ خداوند یسوع مسیح جب ہیکل میں کھڑے ہو کر وہ خدا کے کلام کی منادی کرتا ہے اور یا پھر کرٹیسزم کرتا ہے یا ان کے کاموں کو ڈسٹرائے کرتا ہے جو کہ اس وقت کے اختیار والے ہیں، تو پھر مشکل سے اسے قبول کیا جائے گا. اس کو بلکہ مشکل کیا، ناممکن ہے اس کو قبول کرنا. آج بھی اگر کسی بھی سیٹ اپ کے اندر، کسی بھی سسٹم کے اندر ایک کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے اور جو آپ کے بنائے ہوئے سارے سسٹم کو چیلنج کر دے، تو اس کو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا جو بیٹھے ہوئے اقتدار کے لوگ ہیں یا بڑے طاقتور لوگ ہیں. اس لیے خداوند یسوع مسیح کا ہیکل میں آ کر صفائی کرنا ایک بڑا ثبوت ہے کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو بطور بادشاہ اور کاہن ظاہر کیا، اور دوسری طرف جو لوگ تھے انہوں نے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اس لیے آپ کے قتل کے لیے اور زیادہ پھر وہ تیاری کرنے لگے، اور ان کو موقع مل گیا یہودا اسکریوتی کی صورت میں کہ ایک بندہ مل گیا جو بتائے کہ اس کی لوکیشن کیا ہے، اور پھر اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے بھی اتنی دیر میں انہوں نے لوگ اکٹھے کر لیے کہ کون کون سے لوگ اس کے حق میں ہم گواہی دینے کے لیے کھڑا کریں گے.
ایک اور موقع پر جو یوحنا کی انجیل میں درج ہے بیان یہی ہیکل کے متعلق، تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح جب ہیکل کی صفائی کرتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو تم نے میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تو یہ جو بڑے بڑے کام کرتا ہے یہ کس کے اختیار سے کرتا ہے، ہمیں کوئی نشان تو دے، کوئی سائن تو دے۔ وہ کہتا ہے کہ تم اس عمارت کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ ٹیکنیکلی اس کی انٹرپریٹیشن اس کے اندر موجود ہے کہ وہ اپنے بدن کے بارے میں کہہ رہا تھا، لیکن دوسری طرف ایمانداروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر اسے لٹرلی بھی لیا جائے، اسے اس طرح سے بھی لیا جائے کہ وہ عمارت جو ہیرودیس نے بنوائی تھی اگر اسے بھی ڈھا دیا جائے تو وہ کھڑا کر سکتا ہے، اسے وہ چاہے تو اسے ایک دم سے کھڑا کر سکتا ہے، تیسرے دن کیا وہ اسے اسی وقت کھڑا کر سکتا ہے۔ لیکن وہ جس ہیکل کی بات کرتا ہے، وہ جس عمارت کی بات کرتا ہے، وہ عمارت ایماندار ہے، وہ میں اور آپ ہیں۔ اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس کو کس طرح سے خدا کا گھر بنانا ہے کہ وہ جو پسے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو خدا کے پاس آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایزی کرو، ان کے لیے راستہ تیار کرو، نہ کہ ان کے لیے ڈیفیکلٹی اور پرابلمز کریٹ کرو۔ جس وجہ سے کیا ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پورے اختیار کو اور اپنی پوری قوت کو وہاں پر ظاہر کیا اور اپنے نام کو ظاہر کیا کہ وہ ابن داؤد ہے، اور وہ نہ صرف اس گھر کا اصل مالک ہے، اس کا جلال ہے، نہ صرف سلیمان بلکہ سلیمان کے باپ سے بھی وہ بڑا ہے، اور وہ اپنی پوری اس ساری جو خدمت ہے، اس خدمت کے اندر ایک ایسا مقام ہے جہاں پر وہ تھوڑا سا اینگر میں آتا ہے، اور وہ اس کا اینگر، اس کا غصہ جو ہے وہ بڑا واجب ہے، وہ بڑا درست ہے کہ وہ صفائی کرنا چاہتا ہے، ڈسٹرائے کرنے کے لیے نہیں، اس ٹیمپل کو برباد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کلین کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، اور اس نے صاف کیا۔ ریورنڈ، اسی لیے یہ جو جیزس کرائسٹ ہے، یسوع مسیح، جو وہ داؤد کی نسل یا یسی کی اس کمپل میں سے، اس جڑ میں سے پھوٹے۔ اور ایک اور کہ جیسے گیت بھی بڑا مشہور ہے، گایا جاتا ہے، یروشلم کے پھاٹ کو راجا کو اندر آنے دو۔ اس بات پہ بعض لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس کو ہوشنا کہہ رہے تھے، پام سنڈے کے دن اتنا اس کا استقبال کر رہے تھے، ابن داؤد کہہ رہے تھے، تو جب اس کے پلاطوس کے دربار میں یہی لوگ صلیب دو، کیا اس میں کوئی الگ بات ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جو صلیب دو کہہ رہے تھے، کہ کوئی مایوسی تھی ان میں کہ وہ بادشاہ جو چاہتے تھے وہ نہیں بادشاہ تھا؟ اس کو بہت سارے پیسز میں دیکھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے الگ الگ کر کے۔ ہاں، ایک بہت بڑی تعداد ضرور تھی جو یہ تصور کر رہی تھی کہ جس طرح سے مکابی آئے تھے اور پھر اور بھی رومی دور کے اندر مختلف یہودیوں میں سے ہیروز نکلے جنہوں نے بغاوت کی یا پھر جنہوں نے مقابلہ کیا لڑائی کے ذریعے سے رومی حکومت کا آزادی کے لیے، تو لگ رہا تھا کہ شاید خداوند یسوع مسیح بھی کچھ ایسا ہی کرے گا۔ تو اس لیے اس کے شاگرد بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو تلواریں بھی ہیں۔ وہ عید فصح کے موقع پر جب آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر بات چیت جب ہوتی ہے تو شاگرد کہتے ہیں ہمارے پاس تلواریں ہیں۔ تو وہ یہ تصور کر رہے تھے کہ ایک موقع آئے گا کہ خداوند یسوع مسیح بالکل شاید ویسے ہی فائٹ کرے گا، یا وہ اعلان جنگ کر دے گا رومی حکومت کے خلاف، یا پھر جو موجودہ مذہبی قیادت ہے یہودیوں کی ان کے خلاف، اور بالکل ایک نیا ماحول، ایک نیا نظام کھڑا کرے گا۔ تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے، یہ ایک تصور ہے جو اس وقت ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف وہ بھی لوگ تھے جو سنسیئر تھے، اس لحاظ سے کہ وہ بہت زیادہ دور یا بہت زیادہ آگے نہیں دیکھ رہے تھے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، اتنے ہی خوش تھے کہ یہ ہمیں کھانے کھلا رہا ہے، اتنے ہی خوش تھے کہ یہ ہمارے مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہمارے حق کی بات کرتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے لگیں گے، یہ جس طرف بھی جائے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ ایک موقع ہے جب خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا تو اس کے فوراً بعد لوگوں نے چاہا کہ اسے بادشاہ بنا دے، لیکن وہ وہاں سے نکل گیا۔ لیکن اس موقع پر وہ خدا آتا ہے، شاگرد منع کرتے ہیں کہ وہاں تو تیرے نام کا اشتہار نکل چکا ہے اور وہ تجھے مارنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے باپ کے کام دن ہی دن میں کرنا ضروری ہے اور میں جاؤں گا۔ اور آپ آتے ہیں، حالانکہ آپ کو کلیئر پتہ ہے کہ وہاں آپ کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ظاہر کریں اور قبول کریں کہ آپ ہی بادشاہ ہیں۔ تو جو آپ نے بات کی کہ یہ کون لوگ تھے، وہی لوگ تھے، تو میں نے کہا مختلف کیٹیگریز ہیں، لیکن اس کے اندر
جب وہ دن آیا جو گڈ فرائیڈے کا ہے، جب پیلاطوس کے پاس گئے تو پیلاطوس تو مان نہیں رہا تھا، وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی کانکریٹ بات نہیں مل رہی تھی کہ وہ یسوع کو صلیب دے۔ تو انہوں نے کیا کیا جو متی کی انجیل میں اور مرکز کی انجیل میں لکھا ہے کہ یہودی سرداروں نے، بزرگوں نے، فقیہوں اور فریسیوں نے اپنے لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر دیا جو کہ نعرے لگا رہے تھے کہ اس کو صلیب دو۔ دوسرا، انہوں نے لوگوں کو اتنا پریشرائز کیا، اتنا ابھارا اور ان کو اس طرف لے کے آئے کہ وہ برابا کو مانگ لے اور برابا کے لیے وہ کہیں کہ ہمیں یہ چاہیے ہے۔ جب اس نے آپشن دیا کہ دیکھو ٹھیک ہے، میں عید کے موقع پر تمہارے لیے ایک قیدی کو چھوڑ دیتا ہوں، ابھی 2 میرے پاس ہیں، تو کون سا تم کو چاہیے؟ تو وہاں پر جب غور سے سارے حوالہ جات کو دیکھیں، اس واقعات کو دیکھیں، تو یہودی سرداروں نے لوگوں کو ابھارا۔ اب سب کو تو نہیں ابھارا، سب لوگ اس حق میں نہیں تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح مصلوب ہو رہے تھے تو کچھ لوگ جو تھے وہاں پر موجود تھے، وہ اس بات سے خوش نہیں تھے، اور بہت ساری عورتیں جو ہمیں دور اور نزدیک نظر آتی ہیں صلیب کے، وہ بھی اس بات سے خوش نہیں تھی، اور دوسری طرف شاگرد جو تھے وہ تو بیچارے ڈر کے بھاگ چکے تھے۔ تو ایک چھوٹی تعداد تھی جو اس سارے منظر سے جو صلیب کے وقت ہوا اس سے خوش نہیں تھے، راضی نہیں تھے، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے یا ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ دوسری طرف کچھ لوگ جو جلدی سے بہک جاتے ہیں، جلدی سے باتوں میں آ جاتے ہیں یا پریشر میں آ جاتے ہیں، وہ جلدی سے پریشر میں آ گئے اسٹیبلشمنٹ کے یا اس وقت جو لوگ تھے ان کے، اور پھر انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے خلاف جو ہیں وہ نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اگر بالکل اس کو شارٹ کٹ کریں، سمرائز کریں آپ کے کویسچن کے آنسر کو، تو ہاں، یہ وہ لوگ تھے جو یسوع مسیح کو بطور بادشاہ اور اس کو ابن داؤد قبول کر رہے تھے، اس کے حق میں ہوشانہ کہتے ہیں، اسے مبارک کہتے ہیں، اسے ویلکم کرتے ہیں بطور بادشاہ، سردار کاہن یروشلم میں۔ لیکن انہی میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پھر گڈ فرائیڈے والے دن کہتے ہیں کہ اسے صلیب دو، لیکن سارے نہیں، بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں کہ اسے صلیب دو۔ ان میں شمعون کرینی بھی ہے جو اس کی صلیب اٹھاتا ہے، اور بھی کئی لوگ تھے جن کے بس نہیں چل رہے تھے، لیکن وہ سینیریو ایسا بن گیا، حالات ایسے ہو گئے کہ پھر وہ لوگ جو تعداد میں تھوڑے تھے وہ خاموش ہو گئے۔ اور جب بلوہ شروع ہو گیا، جب وہ لوگ جو پریشر میں آگے، یا پھر ان کے اپنے لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے تھے، یا اس وقت جو سنہیڈرن کے جو فالوور تھے، جو پیادے اور سپاہی اور عام لوگ تھے، وہ کھڑے ہو کے کہنے لگے کہ ہاں اس کو صلیب دو، اسے صلیب دو۔ تو پھر پبلک کو راضی کرنے کے لیے اس نے کہا، پیلاطوس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ دھوتا ہوں اور جاؤ اسے تم ہی صلیب دو۔ اس نے اپنے بندے دے دیے۔ جی 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 جی، ایک خاص اور بھی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ برابا ڈاکو جو ہے وہ اپنی رہائی سے، اپنے بدلے میں جیزس کرائسٹ کو صلیب پر مصلوب ہونے سے ناخوش تھا۔ روایات یہ بتاتی ہیں کہ وہ خود بھی سرپرائز ہوا، کیونکہ اسے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ مجھے کوئی اس طرح سے مانگ لے گا اور اس شخص کے بدلے جو ہے وہ میری قبولیت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ ساری باتوں کو اگر جس اینگل سے ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کو اس ڈاکو کی بات بھی سمجھ میں آتی ہے جو اس پر تانے کستا ہے کہ تو مسیحا ہے، اتنا طاقتور ہے، تو کیوں نہیں اپنے آپ کو بچاتا اور ہمیں بھی بچا۔ اور دوسری طرف ایک ڈیفرنٹ مزاج یا ایک ایٹیٹیوڈ آپ کو ملتا ہے جو کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے۔ تو یسوع مسیح کی شہرت اس کے ارد گرد جو مصلوب ہو رہے ہیں ان کے درمیان بھی ہے، اور جو اس کے ساتھ کھڑا ہے وہ خود بھی حیران ہے کہ جسے چھوٹنا چاہیے اسے لوگ صلیب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اسے صلیب دے، اور مجھے جسے مصلوب کرنا چاہیے مجھے چھڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا سمبل ہے کہ وہ گناہ گار، وہ بدکار، وہ کسی بھی طرح سے جو کرائم میں یا بدحالی میں ہیں، وہ سب کے بدلے اپنے آپ کو دیتا ہے اور سب کے بدلے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ تو یہ اس کا یہ کفارہ۔ وہی پیش گوئی تھی کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا۔ جی جی بالکل۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ کھجوروں کا اتوار کئی لوگ نہیں بھی مناتے، جو کوئی نئی جو آگے شروع ہو گئے، تو کیا ہمیں یہ کھجوروں کا، یا ہم ایمانداروں کا کہہ لو، یا آج ایمانداروں کو کھجوروں کا اتوار منانا چاہیے؟ جی، کھجوروں کا اتوار کا تصور تو ہر وقت ایماندار کی زندگی میں رہتا ہے۔ جب بھی ہم خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ اپنے گیتوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے الفاظ میں اور اپنی زندگی میں بطور بادشاہ اسے قبول کرتے ہیں یا اس کا اقرار کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اسی پہلے کھجوروں کے اتوار یا پام سنڈے کی سیلیبریشن کو رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا اسی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ دوسری طرف جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شافی قبول کرتے ہیں، اس کو شفایت کرنے والا، اس کو بطور کاہن کے طور پر مانتے ہیں یا اس کا اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا سردار کاہن ہے،
وہ ہمارا اصل میں بچانے والا، شفایت کرنے والا ہے۔ تو در حقیقت ہم پالم سنڈے کا ہی اقرار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک دن ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا کہ وہ پہلا پالم سنڈے اس وقت لوگوں نے کس مائنڈ سے منایا، ان کے کیا تصورات تھے، جو بھی تھے، لیکن اس وقت خداوند یسوع مسیح فزیکلی ان کے درمیان تھا، ایسے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ ان پرسن ہوتے ہیں جب، تو خداوند یسوع مسیح ساتھ تھا۔ تو آج ہم اس کو دہراتے ہیں سال میں ایک دن، جو ہولی ویک کے ساتھ اور پھر گڈ فرائیڈے اور پھر اس کے ساتھ ایسٹر کے ساتھ کنیکٹ ہے۔ تو یہ سیلیبریشن تو ہر ایماندار کو کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے، لیکن جب ایک دن آتا ہے، خاص ایک دن آتا ہے، تو اس دن زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ اسے یوں سمجھے کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید جو سنڈے والے دن ہے، جس کو ہم ایسٹر کہتے ہیں، اور کچھ لوگ تو آج کل پتہ نہیں کہاں سے گوگل سے پڑھ کے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ایسٹر بھی نہیں کہنا چاہیے، ہیپی ایسٹر بھی نہیں کہنا چاہیے، اینی ویز، تو لوگ کہیں سے بھی کوئی بھی تصور لے آتے ہیں اور اس تصور کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ کسی بھی بات کو پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ دلائل ہونے چاہیے، وہ ریزنز ہونے چاہیے جو بائبل مقدس کے اندر اور اس کے تصور کے اندر اس کو بہتر طور پر کاؤنٹر کر سکیں یا اس کے برابر کھڑے کیے جا سکیں۔ جب ہم آج کھجوروں کا اتوار مناتے ہیں تو ہم اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا بادشاہ زندہ ہے۔ وہ اس وقت بھی زندہ تھا جب لوگوں نے اس کو یروشلم میں ویلکم کیا، اور آج بھی وہ آسمانوں پر زندہ ہے۔ ہمارا کاہن زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ تو یہ سیلیبریشن تو بنتی ہے۔ ہاں، اگر وہ مر گیا ہو اور وہ قبر میں پڑا ہو، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا بادشاہ تو قبر میں ہے، تمہارا کاہن تو قبر میں ہے، وہ تمہاری کیا شفایت کرے گا؟ کیا تمہارے بدن کو، تمہاری زندگی کو صاف کرے گا، پاک کرے گا؟ تمہیں کیا شفا دے گا؟ کیونکہ اس نے اندر یروشلم میں داخل ہو کے کیا کیا؟ ہیکل کی صفائی کی۔ اس نے اپنے آپ کو بطور بادشاہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کو روکو نہیں، انہیں تعریف کرنے دو، خدا کی تمجید کرنے دو، کیونکہ وہ خود کو ممسوح خدا کا ممسوح ظاہر کرتا ہے، خود کو خدا کا مسایہ ظاہر کرتا ہے۔ تو وہ مسایہ تو آج بھی ہے، آج بھی لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ اس لیے سیلیبریشن کے بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، میں نے تو چند ایک آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ سیلیبریشن ہونی چاہیے، بھرپور ہونی چاہیے، اور اس کے منانے کے مختلف طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔ آپ عبادت کے ذریعے گھر میں بیٹھ کے جو بھی آپ کا طریقہ کار ہے، اس دن سے ریلیٹڈ واقعات کو یاد کرنا، اس پر بات کرنا، جیسے آپ پروگرام کر رہے ہیں، یہ بھی آلسو پارٹ ہے آپ کی سیلیبریشن کا، کہ ہم اس دن کی اہمیت کو یاد کر رہے ہیں، اس دن میں ہونے والے واقعات کو، اس سے آگے پیچھے جو بھی واقعات یا ایونٹس ہیں، ان پر ہم غور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سیلیبریشن کے مختلف انداز ہیں، لیکن سیلیبریشن ہونی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے ساتھ جڑی جتنی باتیں ہیں، ان سب کو ہمیں منانا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اور جو باتیں بزرگوں نے، چرچ نے طے کی ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے ریزن ہیں۔ ہماری سوچ اس کے آگے بہت چھوٹی ہے۔ صدیوں کے یہ سفر ہیں۔ یہ جو آج سیلیبریشن ہو رہی ہے، جو آج شیپ ہے، اس کو یقیناً اس کے اندر بہت کچھ ایڈ ہوا ہے، لیکن کچھ بھی ایسا معیوب نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ شاید ہم بائبل سے یا پھر خدا کی مرضی سے بہت دور نکل گئے۔ نہیں، ہم جب خداوند یسوع مسیح سے جڑے ہوئے کسی دن کی یاد مناتے ہیں، اور اس دن کے اندر اسے کسی بھی طرح سے ہم عبادت کے ذریعے سے یا کسی رسم کے ذریعے سے یاد کرتے ہیں، چاہے پاؤں دھونے کی رسم ہو، چاہے پاک جمعرات میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو یاد کرنا ہو، یا پھر 7 کلمات ہو، یا گڈ فرائیڈے کی عبادات ہوں، ایسٹر سروس سے حوالے جڑی جو باتیں ہیں، جو خوشی کے جو بھی مقامات ہیں ہمارے، جن کو ہم یاد کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، چاہے اس میں آپ کرسمس کے حوالے سے باتیں لیں۔ یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں ہمیں خداوند یسوع مسیح کے نزدیک لے کے جاتی ہیں، اور جو بات اب آپ کو اور مجھے خدا کے نزدیک لے کے جائے، اس کی قربت میں لے کے جائے، اور ہم اسے اپنی خوشی سے، اپنی زندگی سے ظاہر کریں، اس سے بڑی اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی نہیں مناتا تو اس کے پاس اتنا ریزن ہوگا، اپنی وجہ ہوگی، یقیناً وہ اپنے پاس رکھے، لیکن اس وجہ کے اندر اگر وہ کوئی ایسی دلیل، ایسا ریزن، ایسا سولٹ، کوئی ایویڈنس لے کے آتا ہے جسے سن کر اس پر غور کیا جا سکے، تو ضرور کیا جانا چاہیے اور ضرور اس پر بات ہونی چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نئی نئی باتیں جو کرتے ہیں لوگ، اور پھر ایک خاص قسم کی الگ سے بات کر کے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کوئی اس کے اندر بنیاد نہیں ہوتی، اور اپنے آپ کو سیپریٹ کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی سمجھ اور عقل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں
ارد گرد کے حالات میں اور اپنے آپ کو منفرد کرنے میں اٹکی ہوئی ہے، لیکن حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی سیمسن جی بھائی۔ بس میں ایک ہماری بہن ہے وہ ریزگوریشن انہوں نے لکھا کہ نیولی یوز ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے انگلش کا ایک ورڈ، چونکہ ہم ایشین کے لیے تو ورڈ جو ہیں وہ ایک عید قیامت المسیح بھی تھا، لیکن ہم میرے خیال سے عید قیامت المسیح میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو خیر اس کے کسی وقت بات کریں گے۔ تو کوئی ایسا اگر آپ بھید جو رہ گیا ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، ادروائز کوئی میسج دینا چاہیں تو ہم اجازت چاہیں۔ جی جی سیمسن بھائی، باتیں تو بہت ساری ہیں میرے حساب سے، تو میں شاید ابھی میری ناقص عقل میں ہے یا میرے علم میں جو باتیں ہیں پام سنڈے کے حوالے سے شاید میں 10% بھی نہیں شیئر کر سکا، کیونکہ بعض اوقات بہت سارے کم وقت کی وجہ سے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ڈیٹیلز یا پھر تفصیل مانگتی ہیں کہ ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ یقین جانیں اگر ان کی ترتیب کو دیکھیں، میں ایک دفعہ دہراتا ہوں، تو اس کے اندر جو خاص خاص باتیں ہیں آپ انہی کو دیکھتے جائیں تو بہت سارے معاملات آپ کے کھلتے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کے بالکل آخری جو ایام ہیں ان میں کس طرح سے ارد گرد یروشلم کے آپ کی لائف گزر رہی ہے، اور آپ لازر کو مردوں میں سے زندہ کرتے ہیں، اس کے بعد پھر لوگ آپ کے اور زیادہ قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی شہرت پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی سارے ٹائم پیریڈ میں آپ کس طرح سے اپنے شاگردوں کے نزدیک جاتے ہیں اور ان کے ساتھ خاص وقت گزارتے ہیں۔ گسمنی کا واقعہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ ریسٹ ہوتے ہیں، اور ریسٹ ہونے کے بعد کس طرح سے آپ کو سلیب دیا جاتا ہے۔ ہر ایک واقعے کے اندر اس کی بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور جب ہم پام سنڈے کی خاص بات کرتے ہیں تو پام سنڈے کی حقیقت جو ہے وہ دو باتوں کے ساتھ منسوب ہے۔ ایک شہر یروشلم میں آپ کا شاہانہ داخلہ، اور داخل ہوتے ہی ٹیمپل کے اندر، ہیکل کے اندر داخل ہونا۔ اس کے اندر آپ جتنا جاتے جائیں گے آپ بہت سارے معاملات کو، بہت ساری باتوں کو سمجھتے جائیں گے۔ ہمارے لیے آج اس دن کی اہمیت جو ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت میں بالکل اوپنلی، کھلے طور پر اپنے آپ کو بطور بادشاہ، بطور سردار کاہن جو ہے وہ پروکلیم کیا یا اس کا اعلان کیا۔ اس نے یہ تو نہیں کہا میں سردار کاہن ہوں یا میں بادشاہ ہوں، لیکن وہ بادشاہ کی طرح انٹر ہو رہا ہے گدھے میں بیٹھ کے، جو کہ نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے، تو مانتا ہے نا۔ اب یہ کہنا تو ضروری نہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں جی کہاں خداوند یسوع مسیح نے خود کو خدا کہا؟ بھائی وہ خدائی کے تھلے سارے کام کرتا ہے، وہ اس طرح سے بات کرتا ہے جیسے خدا بات کرتا ہے، تو یہ کہنا باقی رہ گیا کہ اس نے کہاں کہا۔ وہ بھی ہیں مقامات جہاں اس نے کہا خود کو خدا، لیکن لوگ عجیب سی بات کر دیتے ہیں اعتراض کرنے والے۔ اور یہاں پر بھی اگر خداوند یسوع مسیح خود کو ظاہر کر رہے ہیں بطور بادشاہ، بطور سردار کاہن، تو آپ دیکھیں کہ جب اس کے حق میں کہا جاتا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، تو پھر آپ بطور مسیحا اپنے آپ کو بالکل اوپن آپ کہتے ہیں۔ جی سائمن صاحب یہیں سے ایک حوالہ بھی، جب یسوع المسیح اپنے شاگردوں کو بھیجتے ہیں کہ گدھی ایک ہوگی، اس کا بچہ بندہ ہوگا تو وہ لے آؤ، جب وہ پوچھیں تو کہنا کہ یہ خداوند کو چاہیے، ان ہاں کی جی، اپنی زبان سے یہ نکلتا ہے۔ اور دیکھیں کون سا جانور ایک بھولا جانور سمجھا جاتا گدھا، تو یہ انہوں نے ان پہ سواری کی۔ تو بہت زبردست رہا گفتگو، میرے خیال ہے ہم نے بہت سارے بھید کی بھی بات کی اور کھجوروں کے اتوار کی اہمیت بھی۔ تو سائمن صاحب آپ کا بہت شکریہ، اجازت لیں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو اس سارے پروگرام کے لیے۔ بس یہی کہ سارے لوگوں کو ہماری طرف سے یہ خاص دن جو کھجوروں کا اتوار ہے، پام سنڈے ہے، یہ بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن آپ خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ، بطور سردار کاہن اور بطور مسایہ اور کسی بھی حوالے سے جیسے جو ٹائٹل، جو نام آپ کو اس خاص دن کے حوالے سے مناسب سے آپ کو ملتے ہیں یا آپ کے ذہن میں آتے ہیں، آپ انہیں سیلیبریٹ کریں، انجوائے کریں، کیونکہ یہ نام ہمیں تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی ذات کو سمجھنے کے لیے اور اس کے پاس آنے کے لیے۔ ہمیں یہ ہمارے رہنما بنتے ہیں۔ اور آخر میں یہ خاص بات کرتا چلوں کہ جتنے بھی نام ہیں اس کے، جتنے بھی القاب ہیں جن سے وہ ظاہر ہوا ہے، صرف وہی ایک ذات ہے جو ویزیبلی جن ناموں کو رکھتی ہے، وہ پورے کے پورے ان ناموں پر
پورا اترتی ہے، انہیں فلفل کرتی ہے۔ اگر کسی کا نام نور ہے انسان کا، تو وہ بعض دفعہ بڑے تاریکی والے کام بھی کرتا ہے۔ اگر کسی کا نام صادق ہے تو وہ بعض اوقات بہت ساری ایسی حرکتیں کرتا ہے جو صادق لوگ نہیں بھی کرتے۔ اگر کسی کا نام اسی طرح سے کچھ ایسا ہے جو بڑا نام کے معنی کے لحاظ سے بڑا عمدہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، تو وہ بعض اوقات اپنے نام کے معنی کے حساب سے پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسا شخص ہے ہی نہیں روح زمین پر جو اپنے نام کو اور اپنے نام کی خوبصورتی کو مکمل طور پر ظاہر کرے، یا جو اس کے پاس ٹائٹل ہے بطور ڈاکٹر، انجینئر۔ کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو کبھی بھی کسی کا علاج کرے اور وہ اس میں ناکام نہ ہو؟ ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں۔ کبھی کوئی ایسا انجینئر ہے جس نے کوئی ایسا نقشہ بنایا ہے، ایسی مشین بنائی ہے وہ بڑی پرفیکٹ ہو اور وہ اس کے اندر کوئی کمی نہ ہو؟ کبھی کوئی اور ایسا لقب یا ایسا ٹائٹل جو کسی کے پاس ہو؟ تو نام ہو، لقب ہو، یا پھر کچھ بھی اس کے ساتھ جڑا ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ اگر وہ بادشاہ ہے تو اس جیسا کوئی نہیں، اگر وہ کاہن ہے اسی تو لیے اس جیسا ہم انہیں اپنی زندگیوں کا مالک خالق مطلب بادشاہ سمجھتے ہیں، جی تو بالکل اس کا بالکل۔ برملا اقرار کرتے ہیں کہ یسوع بادشاہ، جس کو فیسٹ کا ایک نام دے دیا گیا۔ اور پھر جتنے نام وہ رکھتا ہے ان ناموں کے ساتھ وہ زندہ اور حیات ہے۔ لوگ نام رکھتے ہیں اور وہ تھوڑی مدت کے لیے ہوتے ہیں، انہیں ملتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ وہ چلے جاتے ہیں، ان کا نام رہ جاتا ہے۔ وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، وہ کسی بھی حوالے سے ہوں، چاہے ان کے ذاتی نام ہو جو ماں باپ سے ملے ہیں یا معاشرے نے دیے ہو، یا پھر کسی قابلیت کے سبب یا کسی پروسیس میں تعلیم و تربیت کے بعد انہیں کوئی ٹائٹل مل گیا ہو، کوئی سر کا لقب، کوئی ڈاکٹر کا لقب، یا پھر کسی اور طرح کا، تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے خداوند کے پاس جو بھی نام ہیں، جو بھی لقب ہیں، وہ مکمل ہیں، قائم ہیں اور پورے اترتے ہیں۔ اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ یروشلم کے پھاٹکوں راجا کو اندر آنے دو، تو وہ راجاؤں کا راجا ہے۔ اور جب ہم اسے کہتے ہیں ابن داؤد، تو در حقیقت وہ ابن داؤد کا ایسا وارث ہے کہ اب اور کسی وارث کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت ساری اور باتیں ہیں جو اس کے ساتھ منسوب ہیں، اور خاص پوم سنڈے کے حوالے سے جو ہمیں ہمارے ایمان کو اور زیادہ جو ہے وہ فائن کرتی ہیں اور بڑھاتی ہیں خداوند کی ذات کو سمجھنے کے لیے۔ جی شکریہ سیمسن بھائی۔ جی بہت شکریہ ناظرین، امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کے ایمان میں مزید تقویت پہنچانے کا باعث ہوا ہوگا اور کئی سوالوں کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ تو پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے لیے، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ان حالات میں واقعہ ہی یسوع کی بادشاہی آئے، جس قسم کے حالات چل رہے ہیں، سب پریشان ہیں۔ ہم یسوع کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے امن اور پیس اور جیزس کرائسٹ کے مشن کو آگے لے کے جائیں۔ خدا پیمان۔